بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ آج ہم اسٹڈی کریں گے ورلڈ ہیریٹیج عالمی ورثہ. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO to have significant cultural or natural importance to humanity. عالمی ورثے کا مقام یونیسکو کے ذریعے متعین کردہ ایسا مقام ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے تہذیبی یا قدرتی اہمیت کا حامل ہو. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. لہذا ایسے مقامات کو یونیسکو کی عالمی ورثہ کمیٹی بین الاقوامی عالمی ورثہ پروگرام کے تحت تحفظ فراہم کرتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتی ہے. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. چونکہ ورلڈ ہیریٹیج کے مقامات یا عالمی ورثے کے مقامات ایسے مقامات ہوتے ہیں جو قدرتی طور سے اور تہذیبی طور پر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ان میں جنگلات، جھیلیں، یادگاریں، بلڈنگ اور شہروں وغیرہ کا شمار ہوتا ہے. World Heritage Sites can also be a combination of both cultural and natural areas. عالمی ورثہ مقامات میں تہذیبی اور قدرتی دونوں لحاظ سے اہمیت رکھنے والا مقام بھی ہو سکتا ہے. For example, Mount Hongshan in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. مثال کے طور پر چین کا ماؤنٹ ہنگشن ایسا مقام ہے جو انسانی تہذیب کے لحاظ سے اہم ہے کیونکہ چینی آرٹ اور ادب کی تاریخ میں اس کا اہم رول ہے. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. یہ پہاڑ اپنی طبعی مناظر کے لحاظ سے بھی اہم خصوصیات کا حامل ہے. ہسٹری آف ورلڈ ہیریٹیج سائٹس عالمی ورثہ کے مقامات کی تاریخ. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. حالانکہ دنیا بھر کے تہذیبی اور قدرتی ورثہ کے مقامات کے تحفظ کا خیال 20ویں صدی کی ابتدا میں سامنے آیا، اس کے واقعی وجود میں آنے کی تحریک 1950 تک شروع نہیں ہوئی تھی. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. 1954 میں مصر نے دریائے نیل کے پانی کا ذخیرہ کرنے اور اس پر کنٹرول کے لیے اس پر اسوان بلند باندھ ڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کیا. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. ڈیم تعمیر کرنے کے لیے بنائے ہوئے ابتدائی منصوبے میں اس وادی کا زیر آب ہونا شامل تھا جس میں ابو سمبل کے مندر اور بے شمار قدیم مصری فنون کے نمونے واقع تھے. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher
گراؤنڈ۔ مندروں اور فنی شاہکاروں کی حفاظت کے لیے یونیسکو نے 1959 میں ایک بین الاقوامی پروجیکٹ پر عمل کیا، جس کی روح سے مندروں کے بڑے بڑے ٹکڑے اتار کر انہیں بلند مقامات پر دوبارہ جوڑا گیا۔ The project cost an estimated $80 million, $40 million of which came from 50 different countries۔ اس پروجیکٹ پر تقریباً 80 ملین امریکی ڈالر خرچ آیا، اس میں سے $40 ملین 50 مختلف ملکوں سے جمع کیے گئے۔ Because of the project's success, UNESCO and the International Council of Monuments and Sites initiated a draft conversion to create an international organization responsible for protecting cultural heritage۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد یونیسکو اور یادگاروں اور مقامات کے متعلق بین الاقوامی کونسل نے تہذیبی ورثے کے مقامات کے تحفظ کی ذمہ داری لینے کے لیے ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کرنے کا مسودہ تیار کیا۔ Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in United States called for a World Heritage Trust to protect historical and cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites۔ اس کے بعد جلد ہی 1965 میں امریکہ میں ایک وائٹ ہاؤس کانفرنس نے عالمی ورثہ ٹرسٹ قائم کرنے کا مطالبہ کیا، جو تاریخی تہذیبی ورثہ کے مقامات ہی نہیں بلکہ عالمی اہمیت کے حامل قدرتی اور دلکش منظر کے مقامات کا بھی تحفظ کرے گا۔ Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972۔ آخر کار 1968 میں اس قدرت کے تحفظ کی بین الاقوامی یونین نے اسی طرح کے مقاصد تیار کیے اور انہیں 1972 میں اسٹاک ہوم، سویڈن میں انسانی ماحول کے تحفظ پر اقوام متحدہ کی کانفرنس کے روبرو پیش کیا۔ Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972۔ ان مقاصد کے پیش ہونے کے بعد 16 نومبر 1972 کے دن یونیسکو کی جنرل کانفرنس نے عالمی تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ کو منظوری دے دی۔ The World Heritage Committee، عالمی ورثہ کمیٹی۔ Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site۔ آج عالمی ورثہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یونیسکو کے عالمی ورثہ مقام کے طور پر فہرست میں کن مقامات کو شامل کیا جائے۔ The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly۔ اس کمیٹی کی میٹنگ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ یہ کمیٹی 21 علاقائی پارٹیوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، جنہیں عالمی ورثہ مرکزی کی
جنہیں عالمی ورثہ مرکز کی جنرل اسمبلی 6 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List۔ علاقائی پارٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں نئے مقامات کی شناخت کرے اور عالمی ورثہ کی فہرست میں ان کو شامل کرنے کے لیے نامزد کرے۔ بیکمنگ اے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، عالمی ورثہ مقام کا طے کیا جانا، مطلب کوئی بھی مقام عالمی ورثہ کا مقام ورلڈ ہیریٹیج کس طرح سے بنتا ہے، اس کی کیا کیا اسٹیپس ہیں۔ There are 5 steps in becoming a World Heritage Site, the first of which is for a country or state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites۔ عالمی ورثہ مقام مقرر کرنے کے 5 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی ملک یا علاقائی پارٹی کا اپنے یہاں کے قابل ذکر تہذیبی اور قدرتی مقامات کی مکمل فہرست بنانا، اسے تجرباتی یا عارضی فہرست کہتے ہیں۔ This is called the tentative list and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list۔ یہ عارضی فہرست انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی نامزد مقام تجرباتی یا عارضی فہرست میں شامل نہ ہو تو عالمی ورثہ کی فہرست کے لیے اس پر غور نہیں کیا جاتا۔ Next, countries are then able to select sites from their tentative list to be included on a nomination file۔ اس کے بعد ہر ملک اپنی تجرباتی یا عارضی فہرست میں سے کچھ مقامات نامزد فہرست میں شامل کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ The third step is a review of the nomination file by 2 advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage Committee۔ تیسرے مرحلے میں یادگار عمارتوں اور مقامات کی بین الاقوامی کونسل اور عالمی ورثہ کمیٹی پر مشتمل 2 صلاح کار بورڈ نامزد فائل کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی سفارشات عالمی ورثہ کمیٹی کو بھیجتے ہیں۔ The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List۔ اپنی سالانہ نشست میں عالمی ورثہ کمیٹی ان سفارشات پر غور کرتی ہے اور طے کرتی ہے کہ عالمی ورثہ کی فہرست میں کن مقامات کو شامل کیا جائے۔ The final step in becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominated site meets at least one of 10 selection criteria۔ عالمی ورثہ مقام بننے کا آخری مرحلہ یہ طے کرنا ہے کہ نامزد مقام 10 منتخبہ معیار میں سے کم از کم ایک معیار پر کھرا اترتا ہے یا نہیں۔ If the site meets these criteria, it can then be inscribed on the World Heritage List۔ اگر وہ مقام ان معیاروں پر پورا اترتا ہے تب عالمی ورثہ کی فہرست میں اس کا اندراج کر لیا جاتا ہے۔ Once a site goes through this
process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered with the international community. جب کوئی مقام ان مرحلوں سے گزر جاتا ہے تب جس ملک یا جس علاقے میں وہ واقع ہوتا ہے اس کی ملکیت میں تو رہتا ہی ہے، لیکن وہ بین الاقوامی قوم کا اہم حصہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ٹائپس آف ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، عالمی ورثہ مقامات کی قسمیں۔ As of 2009, there are 890 World Heritage Sites that are located in 148 countries. Map 2009 تک کے اعداد پر غور کیا جائے تو عالمی ورثہ مقامات 890 ہیں جو 148 ممالک میں واقع ہیں۔ 689 of these sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Centre of Vienna in Australia. ان میں سے 689 تہذیبی مقامات ہیں جن میں آسٹریلیا کا سڈنی اوپیرا ہاؤس اور آسٹریلیا میں وائنا کا تاریخی مرکز شامل ہے۔ 176 are natural and feature such locations as the US Yellowstone and Grand Canyon National Park. 176 مقامات قدرتی ہیں، مثال کے طور پر امریکا میں بلو سٹون اور گرینڈ کینن نیشنل پارک۔ 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that means natural and cultural. Peru's Machu Picchu is one of these. عالمی ورثہ مقامات میں 25 مقامات مخلوط ہے یعنی قدرتی اور تہذیبی دونوں۔ پیرو کا ماچو پچو ان میں سے ایک ہے۔ Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44. اٹلی میں سب سے زیادہ یعنی 44 عالمی ورثہ مقامات ہیں۔ India has 36, 28 natural, cultural, 7 natural and 1 mixed World Heritage Sites. بھارت میں 36، 28 تہذیبی، 7 قدرتی اور 1 مخلوط مقامات ہے۔ The World Heritage Committee has divided the world's countries into 5 geographic zones which include Africa, Arab states, Asia Pacific including Australia and Oceania, Europe and the North America and Latin America and the Caribbean. عالمی ورثہ کمیٹی نے دنیا بھر کے ممالک کو 5 جغرافیائی علاقوں میں تقسیم کیا ہے: افریقہ، عرب ممالک، ایشیا، بحر الکاہل، آسٹریلیا اور اوشانیا سمیت یورپ اور شمالی امریکہ اور لاطینی امریکہ اور جزائر غرب الہند۔ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ان ڈینجر، عالمی ورثہ مقامات جو خطرے میں ہیں۔ لائک مینی نیچرل اینڈ ہسٹورک کلچرل سائٹس اراؤنڈ دا ورلڈ، many world heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disaster like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic and environmental factors like air pollution and acid rain. دنیا بھر میں بہت سی قدرتی اور تاریخی تہذیبی مقامات کی
طرح کئی عالمی ورثہ مقامات کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ جنگوں، غیر قانونی قبضہ جات، قدرتی آفات جیسے زلزلے، بے حساب شہریانے مطلب شہروں کا بننا، سیاحوں کی بے قابو بھیڑ اور ماحولیاتی اسباب جیسے فضائی آلودگی اور تیزابی بارش کی وجہ سے یہ مقامات برباد یا ختم ہونے کی راہ پر ہیں۔ World heritage sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. اس طرح جو عالمی ورثہ مقامات خطرے میں ہیں انہیں خطرے میں عالمی ورثہ مقامات نام کی ایک علیحدہ فہرست میں درج کیا جاتا ہے، اور عالمی ورثہ کمیٹی عالمی ورثہ فنڈ میں سے ایسے مقام کو وسائل سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ In addition, different plans are put into place to protect and or restore the site. اضافی طور پر ایسے مقام کو محفوظ کرنے یا اس کے دوبارہ تعمیر کرنے کے مختلف منصوبوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ If, however, a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage List, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. اس کے علاوہ جو مقام ایسی خصوصیات سے عاری ہو جاتا ہے جن کی بنیاد پر اسے ابتدا میں عالمی ورثہ فہرست میں شامل کیا گیا تھا، تب عالمی ورثہ کمیٹی اسے فہرست سے قلم زد کر سکتا ہے، مطلب نکال سکتا ہے۔ اگر اس نے خصوصیات کھو دیا تو عالمی ورثہ کمیٹی اس کو اس کی فہرست سے نکال دے گی۔ To learn more about World Heritage Sites, visit the World Heritage Center's website at whc.unesco.org۔ عالمی ورثہ مقامات کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے عالمی ورثہ مرکز کی ویب سائٹ whc.unesco.org دیکھیے۔ تو امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔